है कि तुम्हारे हुक्मरानों की जायदादें इधर भी, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, पानामा लीक्स में तुम्हारी हुक्मरानों के नाम, पंडोरा बॉक्स में तुम्हारे हुक्मरानों के नाम, दुनिया भर के बैंकों में तुम्हारी हुक्मरानों की दौलत। इसलिए आप गरीब हैं और ये मालदार। आपके बच्चे परेशान हैं और उनके शहजादे खुशहाल। आपके आइंदा नस्ल भी अगर यही निज़ाम रहा, इसी तरह रहेंगे और उनके कुत्ते, उनके बिल्ली भी है। चंद खानदानों की हुकूमत होती है, बाप भी हुक्मरान, बेटा भी हुक्मरान, भाई भी हुक्मरान, नवासे और पोते भी हुक्मरान, चचाजाद मामूजाद भी हुक्मरान। लोगों, मुझे बताएं कि आप इस मुल्क के बासी हैं, शहरी हैं, हकदार हैं, या आप इन जागीरदारों और सरमाएदारों के किराएदार हैं। है कि तुम्हारे हुक्मरानों की जायदादें इधर भी, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, पानामा लीक्स में तुम्हारी हुक्मरानों के नाम, पंडोरा बॉक्स में तुम्हारे हुक्मरानों के नाम, दुनिया भर के बैंकों में तुम्हारी हुक्मरानों की दौलत। इसलिए आप गरीब हैं और ये मालदार। आपके बच्चे परेशान हैं और उनके शहजादे खुशहाल। आपके आइंदा नस्ल भी अगर यही निज़ाम रहा, इसी तरह रहेंगे और उनके कुत्ते, उनके बिल्ली भी और बिल्लियां भी मजे में। लाहौर में बंगले किसके हैं? मरी में बंगले किसके हैं? लंदन में बंगले किसके हैं? दुबई में बंगले किसके हैं? जवाब एक ही मिलता है, ये पाकिस्तान के सियासी लीडरों के हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के हैं। क्या इनके चार हाथ हैं? क्या इनकी खोपड़ी में आपके दिमाग से ज्यादा दिमाग है? आपकी तरह लोग हैं, चोरी का माल, डाका डालते हैं, हुक्मरान बनते हैं, आपको लूटते हैं, हुक्मरान बनते हैं, इदारों को लूटते हैं। आज अगर पाकिस्तान में 12 अरब से ज्यादा यहां करप्शन होता है, कौन करता है? आपके यही हुक्मरान करते हैं। देखिए, अमेरिका सुपर ताकत है, सारी दुनिया की दौलत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन अमेरिका के सदर जिस घर में रहता है, व्हाइट हाउस, आपके लाहौर का गवर्नर हाउस उससे बड़ा है। आपके पेशावर का गवर्नर हाउस 100 किलोमीटर पर मुहित है। आपका सिंध का गवर्नर हाउस, पंजाब का गवर्नर हाउस, क्वेटा का गवर्नर हाउस व्हाइट हाउस से बड़े हैं। हमने इरादा किया, अल्लाह ने जमात इस्लामी को इख्तियार दिया, आपने साथ दिया, तो ये बड़े बड़े मोहल्लात, ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस, इसको हम खत्म करेंगे और अवाम के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। जिंदगी गुजारते हैं, अब भी आपको मफ्तूह और खुद को पाते समझते हैं, आपको शुदर और खुद को बरहमन समझते हैं, आपको किराएदार और खुद को मालिक समझते हैं। पाकिस्तान हम सब का है, यह किसी के बाप का जागीर नहीं है, यह हम सब का है। हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम चाहते हैं। किस हुकूमत की? IMF और वर्ल्ड बैंक के वफादारों और गुलामों और ताबेदारों ने हुकूमत की। किसने हुकूमत की? वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेज के घोड़े मालिश किए थे, वही लोग जिन्होंने अंग्रेज की बूट पॉलिश किए। अंग्रेज चला गया और वही मालिश करने वाले तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बन गया। अब इन लोगों ने अपने नाम बदले हैं। कोई
یہ آپ کے حکمران نہیں ہے، انہوں نے اس ملک کو اسی طریقے پر چلانا ہے جس طرح ورلڈ بینک کا IMF اور امریکہ اور برطانیہ اور ان کا آقا ان کو حکم دیتا ہے۔ انہوں نے آپ کی 76 سال ضائع کیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں اتنی پاور بنایا، لیکن وہی ڈاکٹر قدیر جس نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، زندگی تک، جب تک وہ زندہ رہے، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس نے ایٹم بم کا تحفہ انڈیا کو دیا تھا، اور ہمارا ڈاکٹر قدیر اپنے گھر سے زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں ایک بار ان کے گھر گیا ان سے ملنے کے لیے، سیکیورٹی والے چھوڑتے نہیں تھے، وہ اندر سے بد دعا بھی دے رہے تھے اور خود باہر نکل کر میرا استقبال کیا۔ میرے ہاں امیر خان ساری زندگی اپنے گھر میں محصور رہے اور محاصرے میں رہے۔ ہم نے اپنے ہیرو کے ساتھ یہی کام کیا، اس لیے کہ یہ لوگ جو برسر اقتدار تھے یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی، امت کی بیٹی، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ آج بھی امریکہ کے جیل میں ہیں۔ 86 سال سزا ان کو سنائی گئی ہے، اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ والدہ کو پیغام بھیجا تھا کہ میری ماں، اگر آپ سے پہلے مجھے موت آئی تو میری وفات پر نہ رونا، میں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ میری قوم نے، میرے قوم کی حکمرانوں نے مجھے یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کیا۔ ان کا بیٹا سلمان، جس سے میں ملا ہوں، چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اس نے مجھے بتایا کہ باگرام ایئرپورٹ پر میری ماں کے گود میں میرا چھوٹا بھائی تھا، اور ایک آدمی نے امریکی تھا، پیچھے سے میری ماں کو دھکا دیا، وہ گر پڑی، اور ان کا بیٹا بھی، میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے گود سے گر پڑا۔ جب وہ اٹھانے کے لیے جھک گئی تو ایک اور ہٹے کٹے امریکی فوجی نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور فرمایا اس بیٹے نے مجھے کہ اس کے بعد میں بے ہوش ہوا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری امی کدھر گئی اور میرا چھوٹا بھائی کدھر گیا۔ بڑے عرصہ بعد ملایا ہے۔ میں امریکی صدر سے فوٹو سیشن کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن ان بزدل حکمرانوں نے ایک بار بھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر سکے کہ میں اس وقت تک پاکستان واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی بہن عافیہ کو پاکستان ساتھ نہ لے جاؤں۔ لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس چہرے معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے قرضے اور دولت آپ کو ملے، سودی نظام جب تک پاکستان میں ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ سودی نظام یہاں کس نے چلایا؟ یہی پیپلز پارٹی، یہی مسلم لیگ، یہی PTI۔ حال یہ ہے کہ آئین پاکستان میں ہے، پاکستان میں ربا کا نظام نہیں ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے، سود کا نظام نہیں ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں، سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ آپ سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو تو عزم کرو کہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی کے لانی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں خیبر پختونخوا میں منسٹر بنا، سب سے پہلا کام یہی کیا تھا
ہمارا تو ایک ہی پین کا خیبر پختونخوا ہے. ہم نے وہاں اسمبلی سے ایک پاس کروا کر سودی کاروبار پر، سودی برانچز پر ہے. 7 اکتوبر سے حملے جاری ہے. اب تک ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ ملبے تلے دب گئے ہیں، بچے ہیں اجتماعی طور پر مر رہے ہیں اور دفنانے کا انتظام نہیں ہے. ماؤں کے گود میں چھوٹے شیرخوار بچے، نہ کھلانے کی کوئی چیز، شہید ہوتے ہیں تو نہ کفن دفن کے لیے کپڑا. وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں آپ کے انتظار میں ہے. لیکن سودخوروں کو ووٹ دینا، سودخوروں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانا، سودخوروں کا جھنڈا گھر پہ لہرانا، سودخور وہ ہے جو حکومت میں رہے ہیں اور انہوں نے سودی نظام تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. ان لوگوں کا ساتھ دینا سودی نظام کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ دو، ترازو کو ووٹ دو، جماعت اسلامی کو سپورٹ کرو، جماعت اسلامی کی حمایت کرو. اگر آپ سودی نظام کی بیٹی ہیں لیکن وہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہمارے انتظار میں ہیں، چیخ رہی ہیں، بلک رہی ہیں، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے. 3 لاکھ فوج نے 25 لاکھ کا محاصرہ کیا ہے. 22,000 مربع کلومیٹر اسرائیل ہے. انہوں نے 41 کلومیٹر پر مشتمل غزہ کے علاقے کا محاصرہ کیا ہے. یہ جنگ ہے کس چیز کا؟ یہ مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ اس چیز کی جنگ ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کا ہے. اس چیز کی لڑائی ہے کہ اسرائیلی کہتے ہیں فلسطین کو خالی کرو اور ہمارے لیے غزہ کو خالی کرو. ان کا اعلان یہی ہے. آج 25 لاکھ غزہ کے مسلمان امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، فرانس اور جرمنی کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو لوگوں، ہم اور آپ کہاں گئے ہیں؟ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ حکمران جو اس وقت 57 اسلامی ممالک ہے، 74 لاکھ سے زیادہ ہماری فوج ہے، سمندروں پر ہمارا قبضہ ہے. یہ 74 لاکھ فوج کس کام کی اگر انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور غزہ کو بچانے کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کیا؟ میں شرماتا نہیں ہوں، نہ ڈرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جہاد. مجھے افسوس ہے ہمارے وزیر اعظم نے پہلا سٹیٹمنٹ یہی دیا کہ یہاں 2 ریاستیں ہونی چاہیے، ایک یہودیوں کا اور ایک فلسطینیوں کا. یہ حل فلسطینیوں کو قبول نہیں ہے. آپ کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ ان کو نصیحت کرے. آپ کا کام یہ ہے کہ مصیبت اور آزمائش کے اس لمحے میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کرے. میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت بھی استنبول کے راستے اپنی دیگر اسلامی تنظیموں کے ساتھ مل کر، فلاحی ریاست اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے تعاون کے بڑے منصوبے بنائے ہیں. ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے، لیکن وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے. لوگوں، میں یہی کر سکتا تھا. 17 تاریخ کو میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد میں بلایا، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، پی ٹی آئی کو، اے این پی کو، جے یو آئی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا. میں نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا، میں نے بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام بھیجا، میں نے اے این پی کی قیادت سے بات کی. سب کو یہی پیغام دیا کہ اب آپس میں لڑنے کی بجائے مل کر فلسطین کو بچانے کا وقت ہے. جنگی مجرم کے طور پر سزا دی جائے، اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیا جائے،
اسرائیل اور ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، جو اس ظلم و جبر میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ خود پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے میکڈونلڈ، جنہوں نے 4000 ٹن خوراک ہر روز مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں جب میں نے اپیل کی کہ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کیا جائے تو کل انہوں نے 1 کروڑ فلسطینیوں کے لیے فنڈ کا اعلان کیا۔ میں کہتا ہوں ہمیں تمہاری تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسرائیلی فوجیوں کے لیے خوراک کا اہتمام کرتے ہو، آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ غاصبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ میرے ملک میں اپنے ہوٹل بند کریں، میں کسی بھی ایسے ادارے کو اپنے ملک میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں۔ یہ میرے وہ شیر، یہ میرے وہ چیتے، یہ میرے وہ شاہید، یہ آپ کے خادم اور آپ کے حق کے لیے لڑنے اور مرنے والے نوجوان ہیں، ان کا ساتھ دیں گے، بہاری بھی آباد ہوگا، پاکستان بھی آباد ہوگا۔ لوگوں، چلتے چلتے میں اس مطالبے کو بھی دہراتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے ہمارے اساتذہ کو پکڑا ہے، بہت بڑی تعداد میں پکڑا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اساتذہ کو رہا کیا جائے اور ان کے مطالبات کو قبول کیا جائے، اور ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ لوگوں نے ترازو کا ساتھ دینا ہے، ان نوجوانوں کا ساتھ دینا ہے، ان شاہین صفت قیادت کا ساتھ دینا ہے۔ یہ لڑیں گے آپ کے حقوق کے لیے، یہ مریں گے اسلام کے لیے، یہ جیئیں گے آپ کے لیے۔ اسلام زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ تکبیر! بہت شکریہ جی۔ آپ جنوبی پنجاب کو انشاءاللہ سید انشاءاللہ سے امیر جماعت کو گفٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وفات خان صاحب محترم امیر جماعت کو پگڑی پہنانا چاہتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی قریب تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ پی پی 232 کو انہوں نے صفایا کر دیا گا انشاءاللہ۔ منع نہیں آیا۔ میں نعرے لگواؤں گا، طریقنا طریقنا، اور تیرا میرا رشتہ کیا۔ ہم ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے، اگر ایک رات کم جیے تو کم جیے۔ انشاءاللہ پی پی 232 کو انہوں نے صفایا کر دیا گا انشاءاللہ۔ منع نہیں آیا۔ جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب، فرزند بہاڑی، سپوت بہاڑی جناب صہیب عمار صدیقی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ جنوبی پنجاب جناب ثناء اللہ خان سورانی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بہاڑی جناب چودھری طارق صاحب، میرے پیارے بھائی فاروق بجانب ہوئے، نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کر دیے، ہم ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے، اگر ایک رات کم جیے تو کر جیے، ہم ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے، اگر ایک رات کم جیے تو کم جیے۔